अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जो रुकनियत है वो मंसूख कर दी है एमक्यूएम लंदन ने, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तमाम पार्टीज एमक्यूएम पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब भी ऐसा लगता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इस पर बात होगी। और इसके अलावा 1986 में यादगार छक्का लगाया था जावेद मियांदाद ने इंडिया के खिलाफ, लेकिन आज 30 साल बाद भी वो छक्का तो याद है भारत को, लेकिन इसके अलावा भी छक्के छुड़ा रहे हैं भारत के जावेद मियांदाद साहब। उनके हवाले से भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम में बड़ी खबर शामिल करते हैं। आज तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि कल जो कश्मीर और इंडिया के इशू पे ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है उसका बायकॉट करेगी तहरीक इंसाफ, और दो ऑप्शंस उन्होंने रख दिए वजीर आजम साहब के सामने। वो कहते हैं या तो आप इस्तीफा दें या एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करें ऑपोजिशन के टीओआर्स के मुताबिक, वरना वो इस सेशन का और पार्लियामान के तमाम सेशंस का जो है बायकॉट करेंगे। और साथ साथ ये भी कहा है कि अब कोई जवाब नहीं रह जाता नवाज शरीफ साहब का वजीर आजम रहने का। मजीद क्या कहा इमरान खान साहब ने, सुनिए। कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। हम समझते हैं कि नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। दो ऑप्शंस आप दे रहे हैं नवाज शरीफ को। एक ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें और कोई नून लीग का प्राइम मिनिस्टर बन सकता, और जो दूसरा कि नवाज शरीफ फौरी तौर पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें जो टीओआर्स ग्रैंड ऑपोजिशन ने पेश किए हुए हैं। मुझे एक चीज बता दें कि कल जब सारे जॉइंट पार्लियामेंट सेशन पे बैठेंगे कौन सी नई चीज लेके आएंगे? वो कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन है। स्वाय इसके कि हम नवाज शरीफ को वहां बैठ के इंडोर्स करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर डिजर्व नहीं करते। अहम ऐलान, अहम फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल के ज्वाइंट सेशन को बॉयकॉट करने का, और यह भी कहा है कि थर्सडे को एक और इजलास होगा जिसमें इस्लामाबाद को बंद करने के लिए के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इस इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तलाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब, बड़ा ऐलान किया है तहरीक इंसाफ ने, कल जो ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है इसका बॉयकॉट करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि ये इंडिया के मामले पे ज्वाइंट सेशन है, कश्मीर के हवाले से ये सेशन है, इसका बायकॉट करके क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फायदा होगा? देखिए, हमने जो हिंदुस्तान को पैगाम देना था, जो हमने कश्मीरियों को पैगाम देना था, वो कल हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है। और जो जॉइंट रेजोल्यूशन जो सामने आया है उसमें बिल्कुल वाज़ेह है हमारा मौक़िफ़ क्या है, और एक कौमी मौक़िफ़ है और उस पर सब मुत्तफ़िक़ है। नंबर एक। नंबर दो, ये पैगाम हमने 30 सितंबर को रायविंड के जलसे में भी दिया। नरेंद्र मोदी को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। हिंदुस्तान की जारियत के ख़िलाफ़ वाज़ेह हमने लाइन दी। कश्मीर के खुद इरादियत के हक़ को हमने बिल्कुल तस्लीम किया और डिमांड किया कि फिल फौर उस पर अमल होना चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी ऑब्लिगेशन जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक निभानी चाहिए। तो हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर चला गया जो हमें देना चाहिए था। अब इजलास में उससे हटकर कोई नई बात हो तो बताएं। अगर उस पर कोई ऐसी नई बात होती है जो मुल्क के मफाद में है, हमें उसमें भी कोई इनकार नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद हमने वाज़ेह पैगाम जो देना था वो दे दिया। लेकिन शाह साहब, आज जैसे इमरान खान साहब ने फरमाया कि हम लेजिटिमेसी को नहीं मानते वजीर आजम साहब की, हम नहीं समझते कि कोई जवाज है कि वो अपने मनसब पे रहें। अगर यही बातें थी तो मेरे ख्याल से तो एपी जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई थी उसका बायकॉट आप करते। पार्लियामेंट में तो रुकन नवाज शरीफ साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी है। आप लोग लेजिटिमेसी चैलेंज कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी तो आप नहीं चैलेंज कर रहे। तो ये ज्वाइंट सेशन है, यहाँ पे आप जाके अपनी जमात का नुक्ता नजर दे सकते हैं कश्मीरियों के हवाले से, इंडिया के हवाले से। अगर बायकॉट करना ही था, आप समझते हैं कि लेजिटिमेट नहीं है वजीर आजम साहब, तो फिर एपीसी बायकॉट करते जो कि वजीर आजम हाउस में हो रही थी। वज़ीर आज़म हाउस में थी और सेक्रेटेरिएट पे थी, नंबर एक। नंबर दो, देखिए बात यह है कि एक हमने मौक़िफ़ बयान करना था, हमने मौक़िफ़ पेश कर दिया। अब वज़ीर आज़म साहब को हम ये बारहा कहते आए हैं और उनसे गुजारिश करते आए हैं कि आप अपने आप को इस वक्त, देखिए कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। आप इस वक्त मुतनाज़ा हो चुके हैं। मुतनाज़ा इसलिए हो चुके हैं कि नंबर एक, जो आज लीडरशिप दरकार है वो आप नहीं मुहैया कर सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो रही है, उड़ी का वाक़या होता है, पाकिस्तान पे उंगलियां उठाई जा रही हैं,
آپ لندن میں اپنے قیام کو طویل سے طویل تر کرتے جا رہے ہیں، اور جو ساک سمٹ ہے اس کے لیے ہندوستان لابی کر رہا ہے، آپ کی سفارتکاری کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور بالآخر وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ پاکستان پورے ریجن میں دیکھیے تنہا دکھائی دے رہا ہے۔ تو قلمدان وزارت خارجہ کا بہت سارے نکات اہم ہیں، آپ نہیں دے سکتے، اتفاق بھی کرتا ہوں آپ سے، لیکن آپ نہیں سمجھتے بہتر ہوتا کہ ان نکات کو اسمبلی میں رکھتے، آپ وزیر اعظم وہاں پہ ہوتے، پوری جماعت ہوتی ان کی، وہاں پہ جا کے رکھتے نا یہ نکات؟ پھر بدقسمتی سے اپنا شہزاد جی، اسمبلی کو وزیر اعظم نے اہمیت ہی نہیں دی۔ اسمبلی پچھلے 6 ماہ سے کہتی رہی ہے کہ پیناما کے ایشو پر آپ تحقیق کر لیں اور خدارہ اس معاملے کو ایک طرف لگا دے، کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ ٹی او آرز کمیٹی میں ہم بارہا کہتے رہے، ہماری اسمبلی میں دیکھیے پہلے تو آپ دیکھیں ان کے وزراء کی آپ کیفیت دیکھ لیں، آتے ہی نہیں ہیں، کورم بھی ہم جا کے پورا کرتے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے جب بلایا اہلکاروں کو، ان اداروں کے اہلکاروں کو جنہوں نے سارا احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا ہے، آنے سے انکار کر دیا، تو یہ تو اہمیت دیتے ہیں وہ اسمبلی کو۔ لیکن اس کے باوجود جو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جس لیڈرشپ کی ضرورت ہے وہ ہے جو قوم کو یکجا کرے۔ بدقسمتی سے 3 ایسے اقدامات ہوئے ہیں جس سے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے قوم کو اکٹھا کرنے کے بجائے تقسیم کیا۔ نمبر 1، پیناما پہ قوم انہوں نے تقسیم کر دی، اور پوری اپوزیشن نے ایک متحدہ ٹی او آرز کے تحت اسمبلی میں، سینٹ میں ایک بل پیش کیا ہوا ہے۔ آج بھی ہم اس پر قائل ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو اڈاپٹ کر لو، ہمیں قبول ہے، اور ہم احتجاج ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز، انہوں نے سی پیک پہ 1 سال سے متواتر اپوزیشن کہہ رہی ہے، چھوٹے صوبے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری بات سن لو اور ہمیں بھی حصہ دو، لیکن ان کی ریزرویشنز کو دور نہیں کیا گیا۔ اور تیسری چیز، نیشنل ایکشن پلان پر ہم نے پورا ان کو مینڈیٹ دیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو جو لیڈرشپ درکار تھی، اور پھر وہ مورل ہائی گراؤنڈ ہے، پیناما کے بعد ہائی مورل گراؤنڈ کھو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا، تو کیا کریں گے طلال صاحب؟ وزیر اعظم صاحب دونوں آپشن میں سے کون سا آپشن چوز کریں گے، استعفے دینے کا یا جو اپوزیشن کے ٹی او آرز ہیں ان پر اپنا احتساب کروانے کا؟ دیکھیں، یہ جو آج کا ڈیسیژن ہے، شاہ محمود صاحب سینئر ہیں، اور یقیناً میں بالکل یہ پوری ایمانداری سے بھی کہہ رہا ہوں اور اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں، اور میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ شاہ محمود صاحب جیسے پارلیمنٹیرین کا نہیں ہے۔ یہ وہ جو تصویریں چھپتی رہی ہیں، جو جا کر نتھیا گلی جو لوگ ملتے رہے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ وہ کون ہے، وہ تصویروں میں بڑے کلیئر نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ایک عجیب، دیکھیے پارلیمان کی اہمیت کون انکاری ہے؟ جو آ نہیں رہا، آنے سے کون انکاری ہے؟ نقصان نواز شریف کا نہیں، نقصان تو آپ کشمیر کے کاز کا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایجنڈا تو پاکستان کی سلامتی ہے، اور اجلاس پارلیمان کے اندر ہے جس کے ہوسٹ خود پرائم منسٹر تھے، آپ ان کے دفتر چلے گئے، اور جہاں ہوسٹ اور اجلاس پارلیمان کے اندر ہے جس کے آپ خود حصہ ہیں، اس میں آپ آنے سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں اب یہ اہمیت کھو چکا ہے۔ یہ شاہ محمود نہیں کہہ سکتے، یہ آج وہ زبردستی ان کے منہ سے وہ آپ نے کون دیکھا تصاویر وغیرہ میں؟ تو وہاں پہ سلمان احمد صاحب تھے، وہ آپ کو پتہ ہے دوست ہیں، وسیم اکرم صاحب گئے ہیں، یہ تو نہیں سیاسی فیصلے کرتے تھے، شیخ رشید صاحب ملے ہیں وہاں جا کر۔ ایک اور بھی ان کے رہنما جو ہیں، جو ساری پارٹی جہاز سمیت چلاتے ہیں، وہ جو بھی، وہ آپ ان کا نام بہتر بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ غیر سیاسی فیصلہ ہے، آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس کیا ہے؟ قومی سلامتی پر، کشمیر پر ہے، کہاں؟ جوائنٹ سیشن بلایا کیوں گیا ہے؟ آپ کو ملا کر ایک پارلیمان کی بزنس ایڈوائزری ہے، اس میں اپوزیشن کا پورا حصہ ہے۔ آپ کے کہنے پر آپ کو پوچھ کر ایجنڈا بھی سیٹ کیا گیا، بنایا بھی گیا۔ آپ اس پارلیمان کی اہمیت سے آج کہتے ہیں اس کی اہمیت کوئی نہیں۔ کیا لیجیٹیمیٹی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی پرائم منسٹر کو جواز نہیں ہے؟ ہم نے کوئی بل پاس کروانا تھا؟ کیا نواز شریف نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا؟ نواز شریف تو اپنی بات کرنے نہیں آ رہا۔ اس چیز تو ذرا جواب لے لوں، یہ فیصلہ کیونکہ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے، طلال صاحب جب وہ آئے میڈیا سے بات کرنے، کہ بہت بحث اور مباحثہ، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ کل کے سیشن کا بائیکاٹ ہوگا۔ شاہ صاحب، طلال صاحب فرما رہے ہیں آپ جیسے پارلیمانی شخص کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، پارٹی میں چند لوگ جو کہ نتھیا گلی میں موجود تھے ان کا فیصلہ تھا۔ تو بتائیں کنسنسس سے ہوا ہے فیصلہ، آپ آن بورڈ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک پی ٹی آئی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور اس پارٹی نے اس ایشو پر ایک طویل بحث کی، اور بحث کے بعد سارے پوائنٹ آف ویو سن کر
ایک فیصلہ کیا گیا، اور جب پارٹی ایک فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ سب کا مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ویٹو کیا تھا اس کو، آپ نے کوئی اختلافی نوٹ دیا تھا اس فیصلے پہ، یا کیا کیا تھا آپ نے؟ شہزاد جی، جب پارٹی فیصلہ کر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ طلال صاحب کی بات مجھے پتہ نہیں ہے صحیح ہے کہ غلط ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے اختلاف کیا تھا یا آپ بھی اس کے حامی تھے؟ جو میں نے کہنا تھا میں کہہ چکا۔ اچھا، دوسری بات دیکھیں میں کیونکہ میں کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی دیکھیں میری بات سنیں، اب جو ویٹو والی بات انہوں نے جواب نہیں دیا، نہیں دیں گے نا، وہ پارٹی کے بھی پابند ہیں، بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، مگر جھوٹ بھی نہیں بولیں گے۔ یہ پارٹی کے فیصلے، جن لوگوں نے پہلے اس پارلیمنٹ کو گالی نکالی، ان کی عزت اسی شاہ محمود نے اس پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سیاسی قبلہ ہے، بچائی۔ اس کے بعد تحریک انصاف میں ڈیوائیڈ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سیاسی کارکن بھی ہوں نا، میں تو ان تمام یہ جتنی تاریخ گزری ہے اس میں کا تو میں خود اس کا حصہ رہا ہوں، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن جو کہ کشمیر پر اور پاکستان کی سلامتی کے بارے میں اس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ یار 2 دن بعد آپ پھر سیشن تھا، جمعرات جمعے کو بھی سیشن تھا، آپ نے علامتی بائیک آؤٹ کرنا ہے، آپ اس دن کر لیجئے، لیکن کیا آپ نے نقصان نواز شریف کا کیا یا کشمیر کے کاز کا؟ اس کا جواب دے دیں شاہ صاحب، نقصان کس کا ہوگا، نواز شریف کا ہوگا یا کشمیر کاز کا ہوگا، کیونکہ قومی سلامتی کے لیے جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے؟ دیکھیے، قومی سلامتی کے ایشو پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے، اب میں دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، کشمیر کاز پر ہم کل بھی متفق تھے، آج بھی، اور کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی ایک پولیٹیکل کنسنسس پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، جو ہندوستان کی افواج کر رہی ہیں، ہم اس کی کل بھی مذمت کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ ان کا جو سیلف ڈٹرمنیشن کی جو ان کا مطالبہ ہے وہ کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور بحیثیت وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ کی تقریر میں میں ریکارڈ پہ ہوں، میں نے یہ بات کی ہے۔ وہ کشمیر کا ایشو جس کو بیک برنر پہ ڈال دیا گیا تھا، جب میں ڈیلیگیشن کی سربراہی کر رہا تھا تو میں نے اس کو اپنی تقریر میں منشن کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہندوستان کے اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا اقوام متحدہ میں تو میرے ساتھ ان کی جو نشست ہونی تھی وہ کینسل ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں یہ مسئلہ اٹھاؤں گا، سن لیجئے یہ تاریخی بات کر رہا ہوں، میں نے وہ مسئلہ اٹھایا۔ شاہ صاحب، جب کل نیشنل اسمبلی میں تقاریر ہوگی، ہر پارٹی کو موقع ملے گا کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف بات کرے۔ جی سنیں سر، سن رہے ہیں آپ کو۔ دیکھیے شہزاد سن تو لیں نا میری بات سن لیں پلیز۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو تاریخی بات کر رہا ہوں، میں نے اس کو ان کے دباؤ کے باوجود میں نے اس مسئلے کو اٹھایا، اور ہمارے جو اس وقت جو وہاں کے جو ہیں جو پرمننٹ پی آر تھے ہارون صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، اور اس کے بعد ہندوستان کے وزیر خارجہ نے میرے ساتھ نشست کینسل کر دی۔ مجھے نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن میں نے پاکستان کے تاریخی موقف کو دوبارہ زندہ کیا الحمدللہ، اور آج بھی اس پر قائم ہے۔ شاہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کل نیشنل اسمبلی کا جوائنٹ سیشن ہوگا، ہر پارٹی کو ایک موقع ملے گا کہ وہ تحریک انصاف پر تنقید کرے کہ وہ اس اہم سیشن میں موجود نہیں ہے۔ یہ موقع کیوں دینا چاہ رہی ہے تحریک انصاف تمام پارٹیز کو جو اس وقت اسمبلی میں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مشترکہ اپوزیشن بھی ہے، لیکن قاہرہ صاحب ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے سما پہ کہ مجھے نہیں سمجھ آیا یہ فیصلہ کیوں کیا گیا۔ میری رائے میں ان کا حق ہے جو سوال کر سکتے ہیں، میں احترام کرتا ہوں ان کا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم پر نظریں اور انگلیاں اٹھانے کی بجائے پوری اپوزیشن اور سرکاری بینچز حکومت سے پوچھیں کہ یہ نوبت کیوں آئی، تحریک انصاف کو یہ کٹھن قدم کیوں اٹھانا پڑا، حکومت نے یہ موقع فراہم کیوں کیا، وہ کیوں نہیں وہ لیڈرشپ پرووائڈ کر سکے جس کی ضرورت تھی، وہ کیوں نہیں قوم کو متفق رکھنے میں کامیاب ہو سکے جس کی قوم کو ضرورت تھی۔ ان سے سوال کریں نا، 6 مہینے سے پوری اپوزیشن مل کے حکومت کے سامنے گڑ گڑا رہی ہے کہ خدا را اس معاملے پہ پیش رفت کیجئے، خدا را آگے بڑھیے۔ یہ سوال میں رکھتا ہوں طلال صاحب کے سامنے، یہ نوبت کون کس نے پیدا کی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو میرے پہلے سوال کا جواب بھی آپ نے اوائڈ کیا۔ آپشن کیا چوز کریں گے وزیر اعظم صاحب، استعفیٰ دینے کا یا پھر احتساب کے سامنے پیش ہونے کا، اپوزیشن کے ٹرمز آف ریفرنسز جو ہیں؟ دیکھیں، اگر اس طرح کی اپوزیشن کے اس طرح کے استعفوں کے مطالبے کا اگر آپ اس کو جواب دیتے رہے تو یہ تو پچھلے
3 साल में तकरीबन आधी दर्जन हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते। ये तो सुबह शाम इस्तीफा मांगते हैं, और ये सिर्फ इसलिए मांगते हैं कि ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके, पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करके अपना सियासी मकसद निकालना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लग ये रहा है कि कंटिन्यूटी इसी तरह हुकूमत की रही तो 2018 में तो बड़े बड़े नाकदीन भी हमारे कह रहे हैं कि इलेक्शन फिर नवाज शरीफ इस्तीफे का ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी बात शाह साहब कह रहे हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वाकई में ये देखा जाए कि नौबत क्यों आई, तो नौबत इसलिए आई क्योंकि एक वजीर आजम फ्लोर ऑफ द हाउस कहता है कि मैं एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हूं। वो एहतसाब होता हुआ नजर नहीं आता, ना तो उसका अमल शुरू होता हुआ नजर आता है। तलाल साहब, यहां तो जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है ना। फिर देखिए, एक जो सुप्रीम कोर्ट में रिट की गई है उसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे, उसका इंतजार नहीं किया जाता। टीओआर, इमरान खान साहब ने तो टीओआर के हवाले से जो इंक्वायरी वो भी कमीशन है ना, फिर रिट ना करते ना, कहते रिट का फायदा नहीं। आप रिट भी करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अब तारीख भी लगवाते हैं, आप इलेक्शन कमीशन में भी तारीख लगवाते हैं, रेफरेंस दायर करते हैं। आप धमकी किसको दे रहे हैं? हमें नहीं दे रहे धमकी। इस्लामाबाद जिस दिन बंद होगा सुप्रीम कोर्ट भी बंद होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में है। आप धमकी जब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं, एक सवाल सुन लें, जब ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करने के लिए तैयार हूं, तो उनका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप पिटीशन मेरे खिलाफ दायर करें। वो तो जुडिशियल कमीशन के हवाले से बात कर रहे थे ना उस वक्त। अगर इतने फोरम्स के बावजूद हमारी नेक नीति ना होती तो ना हम टीओआर की कमेटी में बैठते, ना कमीशन बनाते। हम तो बनाना चाहते हैं, मगर ये मुझे एक बात बताइए, अगर सरहद पे पाकिस्तान पे कोई हमला आवर हो जाए तो पहले हम अपने इश्यूज सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद पार्लियामेंट की अहमियत जागेगी। यानी पार्लियामेंट की अहमियत से इनकार, ये लोग जब पाकिस्तान के दफा की बात हुई, कश्मीर की बात हुई, ये जो आपका पूरा स्टांस बताया कश्मीर पे। नहीं तो फिर पार्लियामेंट ना आए ना, फिर बनी जाया करें नथिया गली, खिताब कर लिया वहां, उसके बाद कहें क्योंकि नथिया गली की पहाड़ी और पार्लियामेंट अगर एक जैसी है तो फिर अल्लाह हाफिज है। मेरा मतलब ऐसे इमरान खान साहब की ऐसी कायदाना सलाई, और ये हमें कहते हैं कि हमने इस मौके पर इत्तेहाद को कोई नुकसान पहुंचाया। ये लीडरान की जिम्मेदारी होती है कि अपने जाती मुफाद से, पार्टी के मुफाद से, अपनी जाती जंग से, इख्तदार की जंग की बजाय जब मुल्क की, पाकिस्तान की बात हो तो फिर बाकी चीजें वो बात ठीक है। देखिए ये अवाम आपकी बात समझ भी जाए ना इस वक्त, लेकिन उनको पता है कि ये कश्मीर वाला इशू और ये जो इशू एलओसी पे ये बड़ा रीसेंट इशू है। आप 5 महीने से इस इशू को जो है वो डिले कर रहे हैं ना। ये इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा किया गया धांधली के बारे में, ऐसा माहौल बनाया गया कि लोगों को यकीन आने लगा कि शायद वाकई धांधली हुई। ना आपके पास सबूत, ना उसका कोई हकीकत से तल्लक। जब उसकी तहकीक हुई, सिविल नाफरमानी का नुकसान किस वक्त हुआ, किसको हुआ? सीपैक लेट क्यों हुआ? क्योंकि आपने धरना दिया। आज आप ज्वाइंट सेशन में ना आकर आपने नवाज शरीफ को नहीं, कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। तारीख इसका फैसला करेगी। शाह साहब मुझे ये बताएं कि ये कल के ज्वाइंट सेशन का बाइकआउट है या जितने भी पार्लियामान के सेशन होंगे उनका बाइकआउट करेगी तहरीक इंसाफ, जब तक ये अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करते या इस्तीफा नहीं देते? शहजाद साहब, पहली बात तो ये है कि मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं ना, वो पिछले 87 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और कर्फ्यू का निफाज है वहाँ, ठीक है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन अब हुई और हिंदुस्तान ने तेज़ी पकड़ी है उड़ी के इंसिडेंट के बाद। उसको बहाना बनाकर, उसको ढाल बनाकर उन्होंने अपने मज़मूम अज़ाइम आगे बढ़ाने की कोशिश की। हुकूमत को इस चीज़ को फोरसी करते हुए प्रोएक्टिव सफारतकारी करनी चाहिए थी, भारत को डिफेंसिव पे लाना चाहिए था, जो हुकूमत नहीं ला सकी हमारी राय में, नंबर 1। नंबर 2, आज भी मैं कह रहा हूँ हुकूमत को ये महाजराई ख़त्म हो सकती है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन सिर्फ पीटीआई नहीं, उसमें सब जमातें हैं, उसमें जमात इस्लामी है, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें दीगर जमातें हैं, उनके मुत्तफिका टीओआर्स को अपनाते हुए आगे बढ़ जाएं। ये नौबत नहीं आएगी इस्लामाबाद को बंद करने की। ठीक है शाह साहब, ये सिर्फ कल का सेशन बाइकआउट कर रहे हैं, आने वाले तमाम सेशंस बाइकआउट होंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से? जो देखिए, जुमेरात को हमने इजलास बुलाया है और इस पर मज़ीद मशावरत होगी, लेकिन फ़ैसला यही है कि वज़ीर आज़म, हमने ये 2 ऑप्शंस दिए हैं, इन 2 ऑप्शन पे अगर किसी ऑप्शन को वो अडॉप्ट करते हैं तो बात आगे बढ़ेगी, और अगर दोनों से वो कतराते हैं तो फिर हम असेंबली से हम दूरी रहेंगे, कुछ अर्सा दूर भी रहेंगे और इसके अलावा इस्लामाबाद को बंद भी करेंगे। और गालिबन 30 तारीख को ये आपका एहतजाज होने जा रहा है इस्लामाबाद में? नहीं, अभी डेट फिक्स नहीं हुई। जुमेरात को इजलास बुलाया है और जुमेरात के इजलास की मशावरत के बाद कोई डेट अनाउंस की जाएगी।
कोई तरीकेकार क्या होगा, क्योंकि जैसे तलाल साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी फिर तो शट डाउन हो जाएगा अगर आप लोग पूरे शहर के शट डाउन की बात कर रहे हैं। खबरें ये भी चल रही हैं इस्तीफे भी दे सकते हैं, केपी असेंबली को आप तोड़ सकते हैं, ये तमाम चीजें इस वक्त ज़ेर बहस हैं शाह साहब। देखिए शहजाद जी, ये तभी तो एक मशावरती इजलास बुलाया है ना, एक वाइडर सर्कल को बुलाया है, सबकी इनपुट लिया। देखिए जो सियासी पंडित थे वो तो ये भी कह रहे थे कि लोगों को पनामा के इशू में दिलचस्पी नहीं है, ये अवामी इशू नहीं है, लोग आएंगे नहीं, रायगढ़ में इनके साथ कोई लोग खड़े नहीं होंगे। लेकिन लोगों के हिसाब गलत साबित हुए, लाखों की तादाद में लोग आए और उन्होंने इजहार यकजहती किया और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद की। हत्ता कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुके हैं कि ये मुहर्रम के बाद अक्टूबर के महीने में वो भी किसी हलचल के बारे में सर आपके सोलो फ्लाइट के हवाले से बिलावल साहब ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि किसी के अगर कहीं पे जमहूरियत को खतरा नजर आएगा जैसे इस वक्त महसूस हो रहा है उनको, तो वो कह रहे हैं फिर हम साइड में हो जाएंगे। तो वो ये भी शक तो कर रहे हैं आपके ऊपर। मैं अर्ज कर दूं, जमहूरियत को खतरा पहुंचाना हमारे मफाद में नहीं है, हम खुद जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना हमारा अपना नुकसान है, हम जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम तो खुद कह रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था, आप उनकी आज़ाद कश्मीर की तकरीरों में से तकरीर उठा लें, उन्होंने कहा था एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने से जमहूरियत को खतरा नहीं है, उनके अपने अल्फाज हैं ये। अच्छा तलाल साहब, एक जो बात आप लोग बार बार कह रहे हैं कि कश्मीर का इशू है, यकीनन बड़ा सीरियस इशू है और कल हमने इस पे बड़ी तनकीद की कि वो ऑप्टिक्स अच्छे नहीं थे। लोग अगर देख रहे हो कि एक अहम इजलास एपीसी का हो रहा है, इमरान खान साहब नथिया गली में मौजूद हैं, ठीक है अगर वो एपीसी में नहीं आए लेकिन कोई अहम इजलास बुलवा लेते, लेकिन वो ऑप्टिक्स ठीक नहीं थे कि शायद वो नथिया गली में मौजूद हो। लेकिन इतने ही बुरे ऑप्टिक्स वो भी थे नवाज शरीफ साहब के, जिसका जिक्र आज इमरान खान साहब ने किया कि यहां पे कश्मीर एलओसी का इशू बना हुआ है, उड़ी का इल्जाम पाकिस्तान पे लग रहा है और नवाज शरीफ साहब लंदन में जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। वो अमेरिका से डायरेक्ट आ सकते थे, जैसे आज उन्होंने कहा गुची में शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी, उस वक्त क्यों नहीं आपको एहसास आया? तो वो भी ऑप्टिक्स को अच्छे तो नहीं थे कि वजीर आजम, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वहां पे मौजूद थे, क्यों? देखिए मैं दोनों बातों का कोई मुकाबला नहीं है। अगर कोई दिल के ऑपरेशन के बाद उसका वो अपना दोबारा मुआयना भी नहीं करवा सकता और एक बंदा पहाड़ियों पर सैर कर रहा है और वहां पर रात प्रोग्राम क्या है, दिन कोई और प्रोग्राम है, वहां मेरा मतलब एक शुगल हो रहा है, वहां एक सैर सपाटा हो रहा है और एक ऐसा आप इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे कश्मीर में जो हो रहा है। और उसके बाद जब आपने इस सेशन का बाइकआउट किया तो आपने ये बताया कि यार ये कश्मीर अहम नहीं है। एक मेरी कश्मीर के वक्त शॉपिंग करना ये भी तो ठीक नहीं है, गुजारिश सुने, दोनों चीजें गलत है, मैं तो दोनों को मज़म्मत कर रहा हूं। एक जाती मेरी तफरीह जरूरी है, दूसरा मेरा इक्तदार और मेरे जाती मामलात जरूरी हैं, पाकिस्तान जरूरी नहीं है। और दूसरा नवाज शरीफ वहां यूएन से वो काम करके आ रहे थे जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ, उसके तो पुतले जला रहा है इंडिया का हर आदमी। हमने तो वो काम किया कश्मीर के लिए जो 15 साल आपने बड़ा काम किया यूएन में जाके, इसके बाद आप वो शॉपिंग के लिए चले गए। खान साहब समझते हैं उन्होंने बड़ी मेहनत का काम किया, वो अपनी थकान उतारने के लिए चले गए। दोनों एक ही जैसा अमल है। गुजारिश मेरी सुने, उसके लिए आप मैंने का कोई मुकाबला नहीं। दूसरा ये जो ज्वाइंट सेशन है इसको इस वक्त एक मिनट अगर कोई गैर जिम्मेदारी करे तो खान साहब ने क्या उससे बड़ी गैर जिम्मेदारी करनी है? ये कल वाला जो जॉइंट सेशन है, जो पार्लियामेंट का जो अपोजिशन की मुशावरत से बुलाया गया है, जो किसी की जात के लिए नहीं बुलाया गया, जो कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती पे बुलाया गया, उस जॉइंट सेशन में जो पार्लियामान के अंदर है, ये पार्लियामेंट की अहमियत से भी इनकारी है, कश्मीर से भी कौज से भी इनकारी है, पाकिस्तान की सलामती के इशू से भी ये इनकारी है। एक आखिरी सवाल का जवाब शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके इस आज के फैसले के बाद पनामा के इशू पे ऑपोजिशन का इत्तेहाद बढ़ेगा या डिवाइड हो जाएगा? इससे क्या होगा? शॉर्ट आंसर सर। देखिए मौकिफ तो वही रहेगा, मौकिफ तो हमारा वही था और आज भी वही है। ऑपोजिशन के पनामा के मौकिफ पे तो मुझे कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती, मेरा ख्याल में नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इस ब्रेक के बाद एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
بہت شکریہ شہزاد. فیصل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا موقف لینا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل جو جوائنٹ سیشن ہونے والا ہے اس کا وہ بائیکاٹ کریں گے. اس پر ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ اور ساتھ ہی اس کے ایک کانسپریسی بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دے دیں. کہا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف آگے جا کے استعفوں کے آپشن پہ بھی غور کرے، اور دوسری طرف ایم کیو ایم پاکستان بھی، جن سے ایم کیو ایم لندن بھی کہتی ہے استعفیٰ دے دیں، وہ بھی شاید کسی موقع پہ استعفیٰ دے دیں. تو بڑا ایک عجیب سا سینیریو ہو جائے گا اور پھر اس اسمبلی کا چلنا بڑا مشکل ہوگا. شہزاد، قدر حیرت کا باعث ہے پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ کہ انہوں نے پارلیمان کا جو مشترکہ اجلاس صبح ہونے جا رہا ہے اس سے ایک ایسے وقت میں بائیکاٹ کا فیصلہ کیا کہ جب آل پارٹیز کانفرنس میں بھی تمام جماعتوں نے ہم آواز ہو کر ایک قرارداد منظور کی، جب ہم سب اپنے اپنے تئیں اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم تمام تر سیاست کو بالائے طاق رکھ کر وطن عزیز کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کا، اپنی افواج کا ساتھ دیں گے، اس وقت بہت ہی حیران کن ہے یہ فیصلہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا اگر عمران خان صاحب نتھیا گلی کے بجائے اسلام آباد میں ہوتے آل پارٹیز کانفرنس میں، لیکن بہرحال انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں موجود رہیں. اور بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمان کل پارلیمان میں ہوتے اور بھارت کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اس وقت ہم آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی استعفے والی، میرے خیال میں یہ باتیں شہزاد ہم جو دھرنا تھا پی ٹی آئی کا اس وقت سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے تو اس وقت تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا سب نے، اور بہت سارے ان کے ایم این ایز تھے جنہوں نے اپنی قیادت کے کہنے پر نہیں دیا تھا. ایم کیو ایم پاکستان بہت کلیئر ہے، ہمیں اپنے ایشوز کا سامنا ہے. یہاں پر ہمارے کارکنان، ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کو سامنے رکھ کے ہوگا. یقیناً پاناما ایک مسئلہ ہے، یقیناً بدعنوانی ایک مسئلہ ہے، یقیناً آج 4 معصوم خواتین کا شہید کیا جانا کوئٹہ میں مسئلہ ہے، نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل درآمد نہ ہونا ایک مسئلہ ہے. لیکن حکومت کو اس وقت اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ یہ سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں. میرے خیال میں ایم کیو ایم کی اس کے بارے میں شاید مختلف رائے ہو سکتی ہے. ہمیں اپنے مسائل کا اس وقت زیادہ تھا. صحیح. تو یہ کانسپریسی تھیوری کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اگر استعفے دینے کی نوبت بھی آئی تو وہ ایم کیو ایم کو جو انٹرنل ایشوز ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے، تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اسمبلی کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوگا. ہم کسی بھی ایسی تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہیں جس میں کانسپریسی اور سازش ہو، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ انٹرنل ایشوز نہیں، ہمارے جو اپنے یہاں کے ڈومیسٹک سندھ کے اور کراچی کے اور حیدرآباد کے زیادہ مسائل ہیں، وہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں ہمیں عوام ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہاں پر حکومتیں وفاقی اور صوبائی حکومت اس طرح سے کام نہیں کر پا رہی ہیں، تو ہمیں اس کے لیے شاید فارورڈ ہونا پڑے گا. کل جب اے پی سی تھی اور اس میں ڈاکٹر فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کی جماعت سے وہاں پہ موجود تھے، تو بڑے اچھے طریقے سے نواز شریف صاحب نے آ کے ہاتھ پکڑا، اسحاق ڈار صاحب کو بھی بلوایا. تو وہ سرگوشیاں کیا ہوئی ہیں؟ کیا تسلیم کرتی ہے حکومت اور پی ایم ایل این ایم کیو ایم پاکستان کے اس وجود کو انڈر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو جماعت رجسٹرڈ ہے اور جو ایم کیو ایم کا پارٹی آئین ہے اس کے تحت ڈاکٹر فاروق ستار ہی اس کے سربراہ ہیں، اور یقیناً وہی ایم کیو ایم کی نمائندگی کرتے رہے ہیں یہاں پر اور وہی کر رہے ہیں. یقیناً جب حکومت نے مدعو کیا تو ڈاکٹر فاروق ستار اور ایم کیو ایم کی پارلیمانی پارٹی کو کیا تھا، اور انہوں نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ہماری نمائندگی کی وہاں پر. تو اس پہ بات کیا ہوئی ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم کے بڑے گریونسز رہے ہیں اور آپ لوگوں نے پہلے بھی استعفیٰ دیا تھا نیشنل اسمبلی سے، وہ گریونسز دور نہیں ہوئے، آپ نے استعفیٰ واپس بھی لے لیا، بڑے آپ سے وعدے وعید کیے گئے لیکن وہ وعدے کبھی نبھائے نہیں حکومت نے. تو کل جو ایک شارٹ ملاقات ہوئی ہے، کوئی اگلی ملاقات کے لیے ڈیٹ سیٹ کی ہے یا جو گریونسز ہیں ایم کیو ایم کے وہ رکھیں کل فاروق ستار صاحب نے سامنے نواز شریف کے؟ میری فاروق بھائی ملاقات ضرور ہوئی لیکن اس موضوع پر بات نہیں ہو سکی. جو ان کی پریس بریفنگ سے مجھے لگا تھا کہ پرائم منسٹر نے بہرحال بات کی اور اچھے طریقے سے گرم جوشی سے ملے. جہاں تک پچھلے برس کے ایم کیو ایم کے استعفوں کی بات ہے تو وہ ہمارے کارکنان کی گمشدگی کے اور کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے ہم نے دیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے اس سے گریونسز ریڈریسل کمیٹی بنائی تھی جو کبھی فعال نہ ہو سکی. بدقسمتی کے ساتھ وہ فعال نہیں ہو سکی. ہمارا اب بھی یہ ماننا ہے کہ اگر کراچی ٹارگیٹڈ ایکشن کے لیے ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہو
اور جو شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے ایک کمیٹی ہو، تو بہت ساری چیزیں جو میڈیا کے توسط سے اور بیانات کی شکل میں آتی ہیں، ہم سمیت کسی کو بھی اس میگا فون ڈپلومیسی کا موقع نہ ملے۔ اچھا، اس دوران ایم کیو ایم لنڈن نے جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو کہ کنوینر ہیں، ان کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس فیصلے کی ایم کیو ایم پاکستان کے سامنے؟ میرے خیال میں لندن کے دوست جو ان کو مناسب لگتی ہوگی بات، وہ اپنے تئیں کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے صرف اراکین اسمبلی ہی نہیں، ایم کیو ایم کے صرف بلدیاتی عوامی نمائندے ہی نہیں، بلکہ ایم کیو ایم کے کارکنان بھی جو یہاں پاکستان میں موجود ہیں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی پریگمیٹزم کا ثبوت دے رہے ہیں، اور اس عملیت پسندی کا اور حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے عملیت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ کارکنان کے درمیان میں رہتے ہوئے کارکنان اور عوام کے مسئلے حل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسی پوزیشنز لیں جو کسی کے لیے بھی قابل قبول نہ ہو۔ نہیں، آپ لیکن اگر کہتے ہیں پریگمیٹک اپروچ ہے ان کی بڑی، تو اس سے کیا آپ کی مراد ہے کہ تمام جو اسمبلی میں لوگ ہیں وہ تو چلیں آپ کے ساتھ نظر آتے ہیں، بلدیاتی نمائندے بھی آپ کے ساتھ ہیں، جو کارکنان ہیں جن کے لیے ایم کیو ایم لندن بھی کہتی رہتی ہے کہ ہم ان سے رابطے میں ہیں، ان کے تھرو پریس کانفرنس بھی ہم کریں گے، تو یہ تمام لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ لندن کے ساتھ نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں شہزاد، ہم تو ان لوگوں کو جانتے ہیں جو کارکنان ہیں، اور ایم کیو ایم کے یونٹس اور سیکٹر اور یونین کاؤنسل اور ٹاؤن کی سطح کے کارکنان ہیں، اور صرف کراچی کے ہی نہیں، حیدرآباد، میرپور خاص، نوابشاہ، سکھر میں بھی ہیں۔ وہ ہم سے آ کر ملتے بھی ہیں، ہم سے بات بھی کرتے ہیں، اور ہماری بات پر مطمئن بھی ہیں۔ آج ہی جیسے ایم کیو ایم لیبر ڈویژن کا ایک نمائندہ اجلاس ہوا ہے پی آئی بی کالونی میں، اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ ایک جماعت جس کے 156 سے زیادہ دفاتر سیل کیے جا چکے ہوں، جس کے کارکنان کی گرفتاری ہوئی ہو، جسے 22 اگست جیسی قیامت صغریٰ کا سامنا کرنا پڑا ہو، اس کو، اور جو آج بھی ایک گلی میں 120 گز کے مکانوں سے اپنا سسٹم چلا رہی ہو، اگر کئی سو ہزار کارکن صرف لیبر ونگ کے آج آ کر جمع ہوئے ہیں، بات سن رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری بات سمجھی بھی جا رہی ہے کارکنان میں، اور وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اگر وہ ویڈیو پیغام جس کا کل ایم کیو ایم لندن نے ذکر کیا 2 دن کل، بلکہ کہ 24 سے 48 گھنٹے میں الطاف حسین صاحب کا ایک ویڈیو پیغام بھی آ جائے گا، کتنا پریشانی کا باعث ہوگا آپ کے لیے، اور کوئی کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے اس سے ورکرز میں، جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں ہر موقع پہ؟ شہزاد، ہماری خواہش یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک ہے، جو ایم کیو ایم کا جو الیکٹورل جو کالج ہے، جو کہ کراچی آئٹس ہیں، جو کہ مہاجر ہیں، ان کے درمیان کوئی کنفیوژن نہ ہو، ان کا مینڈیٹ تقسیم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ ہم نے کسی کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے حوالے سے کوئی مخالفانہ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو جو سیاسی مخالف ہمارے رہے ہیں ماضی میں، ہم ان کے حوالے سے بھی کوئی بہت یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ویڈیو کتنا میٹر کرے گی آپ کے خیال میں اس موقع پہ؟ مجھے علم نہیں شہزاد کہ اس ویڈیو میں کیا ہوگا۔ ہاں، یقیناً یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی وابستگی رہی ہے، لوگ سوچیں گے، لیکن جب لوگ سوچیں گے تو لوگوں کے سامنے زمینی حقائق ہوں گے، لوگوں کے سامنے یہ بات ہوگی کہ کون ان کے ذمہ داران ان کے ساتھ گلی میں، محلے میں کھڑے ہیں، اور ان کے دکھ درد میں ان کے حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور بھی ایشو ہے جو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اس مہینے جو ہے، بلکہ اگلے چند دنوں میں اپنی جو ہے تحقیق مکمل کر لے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چارج کرنے کے لیے، فریم چارج کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کیس میں اپنی درخواست بھی دے دیں گے۔ اس میں الطاف حسین صاحب بھی ایکیوزڈ ہیں، ایک اور کو ایکیوزڈ ہیں سرفراز مرچنٹ صاحب، جو پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں رہے، انہوں نے آ کے بتایا، اور یہ چیز میرے خیال سے آن ریکارڈ بھی ہے، کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بہت سارے لوگ انکلوڈنگ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ان کی سپورٹ میں اس کیس میں منی لانڈرنگ میں ڈاکٹر الطاف حسین صاحب کی سپورٹ میں لندن جاتے رہے، یہاں سے آپ کے وکلا بھی جاتے رہے، سینیٹر فاروق نسیم صاحب ہوں یا سینیٹر بیسر سیف صاحب ہوں، تو اس پر بھی اب آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیا جو گواہیاں دی ہیں یا جو سپورٹ شو کی ہے اس منی لانڈرنگ کیس میں الطاف حسین صاحب کے لیے، وہ سپورٹ وڈرا کر لے گی ایم کیو ایم پاکستان؟ نہیں شہزاد، اس طرح کی کوئی چیز میرے قطعاً علم میں نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پہلے بھی کہتے تھے وہی ہمارا ابھی موقف ہے، لا مسٹ پریویل، انصاف ہونا چاہیے۔ اگر ایم کیو ایم میں سے کسی بھی فرد نے بشمول میرے
کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو جہاں جو قانون اپلائی ہوتا ہے. فیصل صاحب میں گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فروغ نسیم صاحب یہ تو آن ریکارڈ ہے، وہاں جا کے معاونت کرتے رہے اس کیس میں. اب وہ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہے، اس کو ختم کر دیں گے، یہیں پہ روک دیں گے، اپنی سپورٹ وڈرا کر لیں گے. ایم کیو ایم پاکستان جو ڈیفینڈ کرتی رہی منی لانڈرنگ کیس میں، کیا وہ اب سپورٹ ختم کر دے گی، وہ ڈیفینس ختم کر دے گی؟ اب میرے خیال میں ڈاکٹر فروغ نسیم نے وہاں معاونت ضرور کی تھی، لیکن وہ عدالت میں یا عدالتی حوالے سے شاید پیش نہیں ہوئے تھے. وہ وہاں پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ فروغ نسیم صاحب وہاں گئے ہیں یا نہیں. میرے خیال میں ہیز ان پاکستان، تو اٹ از ویری مچ کلیئر کہ وہ نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سوال بھی ریز ہوا تھا کہ ان کے آپ نے کہا کہ لا تعلقی مکمل ہے، تو ان کیسز سے بھی آپ کو جو ہے الگ ہونا پڑے گا مکمل طور پہ. میرے خیال میں دیکھیے، ہمیں تو کبھی کہیں گواہی کے لیے یا کسی چیز کے لیے اگر بلایا جائے گا یا کوئی سوال نامہ پیش کیا جائے گا، تو جن ساتھیوں کو ہمارے کیا گیا ہے انہوں نے اس کو فل آؤٹ کیا ہے. اب جہاں تک الگ ہونے کی بات ہے، ہم سیاسی حوالے سے یقیناً بالکل الگ ہوئے ہیں. ہم اپنے عوام، اپنے بھائیوں کے لیے اس ملک میں جو ہم سسٹم چینج کی بات کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم لا تعلق ہوئے ہیں، اینڈ وی آر اسٹل اسٹینڈنگ دیئر. ٹھیک ہے، فیصل سبزواری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں، بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. جاوید میاداد صاحب نے 1986 میں ایک چھکا لگایا تھا جس سے جو ہے بھارت کو بڑی تکلیف پہنچی تھی، لیکن 2016 ہے، اب 30 سال بعد بھی چھکے چھڑانے میں پیچھے نہیں ہے جاوید میاداد صاحب. اس پہ جاوید میاداد صاحب سے ہی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انڈیا اس وقت سرجیکل سٹرائک سے پریشان ہے. دعویٰ تو کر دیا، اب ثابت کیسے کریں، یہ ایک سر کا درد بن چکا ہے انڈیا کے لیے. کل ہم نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو ڈینائی کر چکا ہے کہ کسی قسم کے ایویڈنسز ہیں، یونائٹڈ نیشن اس کو ڈینائی کر چکا ہے، امریکہ اس کو ڈینائی کر چکا ہے کہ کسی قسم کے ایویڈنسز ہمیں تو نہیں نظر آئے سرجیکل سٹرائکس کے. لیکن اب انڈیا کے اندر سے آواز اٹھنے لگی ہے. کل اروند کیجریوال جو کہ چیف منسٹر ہیں دہلی کے، انہوں نے سوال اٹھایا اور پوچھا نریندر مودی سے کہ بھائی ہمیں ایویڈنس تو دکھاؤ، اور آج انہی کے گھر کا گھیراؤ ہو گیا. بی جے پی کے لوگوں نے گھیراؤ کیا کہ اس طرح کا بیان کیوں جاری کیا اروند کیجریوال نے. لیکن اب کانگریس بھی سامنے آ گئی ہے. ڈی جے وجے سنگھ صاحب ہو یا سنجے نروپم صاحب ہو، انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے بات کر کے یہ کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہ ساری چیزیں فیک ہیں کیونکہ کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملا ہے سرجیکل سٹرائک کا. تو اب انڈیا کے اندر سے بھی آواز اٹھ رہی ہے، بڑے پریشانی کے اس وقت سبب بنا ہوا یہ سرجیکل سٹرائک. لیکن انڈیا کو اس وقت ایک اور پریشانی ہے، اور وہ ہے پریشانی پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کیپٹن جاوید میاداد سے. جی ہاں، 1986 میں جو چھکا مارا تھا جاوید میاداد صاحب نے، اس وقت سے لے کے آج تک سر کا درد بنے ہوئے جاوید میاداد صاحب. اپنے سر پہ سوار کیا ہے تمام ہندوستانیوں نے جاوید میاداد صاحب کو. پچھلے ہفتے ہمارے ہی چینل پہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا ہو، انڈین میڈیا ہو، اس بیان کو بار بار دکھایا جا رہا ہے. اور اب تو جو بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے جاوید میاداد صاحب کو. وہ کیا بیان تھا جاوید میاداد صاحب کا جو اس وقت سرخیاں بنا ہوا ہے انڈیا میں؟ ذرا سنیے. لاتوں کے بھوت باتوں سے باز نہیں آتے، ان کو لاتیں ہی مارنی پڑے گی، ان کو لاتیں ہی مارنی پڑے گی. ان کے ساتھ ٹیٹ فٹ ٹیٹ کرو، یہ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں، ہوا نکل جاتی ہے ان کی. یہ وہ بیان تھا جاوید میاداد صاحب کا. لیکن ذرا پہلے یاد کو تھوڑا سا تازہ کر لیں. 1986 شارجہ کا میدان، اور وہاں پر جاوید میاداد صاحب نے جس طریقے سے چھکے چھڑائے تھے انڈیا کے، ذرا دیکھیے. The man of the match, the man who could bring victory to Pakistan. The last ball coming up, 4 runs required. Javed Miandad scored a brilliant century and with his last ball 6 gave the Pakistan team an incredible victory. جی جاوید میاداد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کل بھی سر کا درد بنے ہوئے تھے انڈیا کے لیے، آج بھی آپ سر کا درد بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو ہے بار بار آپ کے اس بیان کو دکھایا جا رہا ہے انڈین میڈیا پہ، وہاں پہ سوشل میڈیا پہ. یہ کیوں اتنی زیادتی کر رہے ہیں آپ؟ بخش دیں ہم ان کو. میں تو زیادتی نہیں کر رہا، میں ہمیشہ ان کے لیے پرابلم ہی رہا ہوں، کیونکہ مجھے جب بھی میں کرکٹ کھیلتا تھا پوری کنٹری ان کی سب کہتی بابرے یہ آؤٹ ہو جائے، بس یہ آؤٹ ہو جائے، اور ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے. آپ دیکھیں کہ چھکا اپنی جگہ،
آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، اپنے پلیئر کے ساتھ کیا کیا تھا. آپ بلیو نہیں کریں گے، بیچارہ چیتن شرما جب اس کو ٹھیک ہے گیم میں ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس وقت لگتا ہے، اس کا رہنا کھانا پینا حرام ہو گیا تھا اپنے ملک میں. اس کے گھر کو آگ لگا دی تھی، اس کے بچے بیچارے باہر نہیں نکل سکتے تھے، وہ خود چھپ رہا تھا. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح یہ کرتے رہے. آپ ان کا ماضی دیکھیں، کیونکہ یہ ہار برداشت نہیں کر سکتے. یہ غلط چیز کو کبھی بھی ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس طریقے سے رہے. اتنے انسیڈنٹس ہوئے ہوئے ہیں. جیفری بوائکاٹ جب وہ کامنٹری کرتا تھا وہ کرٹیسائز کرتا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو بلانا ہی چھوڑ دیا. گریگ چیپل وہ گیا، ان کا ہے نا بلکہ کوچ بنا، جب اس نے شواگ اور ان کے بارے میں یہ باتیں کی اس کو بھی ہے نا انہوں نے بلانا ہی چھوڑ دیا. وہ ان لوگوں جو آپ نے بیان دیا تھا وہ میں نے سنوایا، اس پہ ذرا میں بات بھی کرتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں. لیکن یہ ذرا بتائیں کہ اس دن بھی آپ نے کہا تھا یہ بھڑکیاں مارتے ہیں خالی انڈیا، اور اس وقت بھی یہ جو جنگ کی بات ہے صرف بھڑکیاں ہیں. تو آن دا فیلڈ بھی کیا ان کے جو پلیئرز تھے وہ اسی طرح کی بھڑکیاں مارتے رہتے تھے کیا صرف؟ بڑے گھبراتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جب ہم کھیلتے تھے تو وہ تو بالکل بیچارے نا گھبرائے ہوئے ہوتے تھے کہ بس کسی طریقے سے رائٹ. کیونکہ اس وقت کرکٹ جو تھی وہ دیکھیں ایک جنٹلمین کرکٹ ہے، کرکٹ اس طرح سے کھیلی جاتی ہے. اور پاکستانی کرکٹر، پاکستانی سٹار سب جو ہے یہ وانٹیڈ ہے انڈیا میں اتنے مشہور ہیں، اتنے بلایا جاتا ہے. کوئی بھی پاکستان کا جو پلیئر ہے یا ہمارے گلوکار ہیں یا ہمارے نا اسٹارز ہیں، یہ سب یہ انوائٹڈ ہوتے ہیں، بلایا جاتا ہے، ان کے اوپر لوگ مرتے ہیں. میں یہ ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں ہم جب بھی گئے، انڈیا کی عوام بری نہیں ہے، وہ بیچارے ڈرتے بہت ہیں، وہ اپنے لوگوں سے بڑے جب ان کے اوپر والے صحیح نہیں ہیں وہ اس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ بیچارے گھبرائی سے رہتے ہیں، بولنا بہت کچھ چاہتے ہیں. جی آج اگر آپ نے دیکھا ہو، جیسے میں نے بتایا میڈیا تو بڑا اٹھا رہا ہے اس بیان کو، لیکن جو بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں انوراگ ٹھاکر، انہوں نے کہا یہ بیان جاوید میاندہ صاحب نے اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ ابھی تک صدمے سے نہیں نکلے ہیں جو شکست انڈیا کے ہاتھوں ہوئی ہے پاکستان کی بار بار. ذرا میں نے کہا اس کا رپلائی تو آپ سے لے لوں کہ کیا بیٹل فیلڈ پہ کرکٹ کے میدان میں کیا شکست ہی ہوتی رہی ہے پاکستان کو جب آپ کھیلتے تھے؟ جب انڈیا سے ہمارے ٹائم پہ کھیلتے تھے تو یہ کھیلتے تھے 13 پلیئر کے ساتھ. یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے پوری دنیا میں اس چیز کو ختم کروانے کے لیے نیوٹرل امپائر لے کے آئے. ابھی بھی ان کی کرکٹ کیا ہے، دے وانٹ ٹو ون. جس طریقے سے نیوزی لینڈ لاسٹ ٹائم انگلینڈ، یعنی کہ پہلی بال اتنی ٹرن ہوتی، کبھی بھی ایسی وکٹ نہیں ہوتی. وہ یہ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دے آر سپیریئر. جیتنے سے ان کی کرکٹ نیچے ختم ہوتی. اسی لیے جب وہ اپنی کنٹری سے باہر جاتے ہیں ان کا ریکارڈ کیا ہے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہاتھ سے گھبراتے ہیں. جبکہ ان کو کرکٹ کے میدان سے تو آپ باہر آ گئے آپ، لیکن اب یہ جو ٹی وی ایک میڈیا وار ہوگی، اس میں آپ جیسے میدان میں مقابلہ کرتے تھے ویسے ہی کریں گے، یا جو پریشر آ رہا ہے انڈین میڈیا کی طرف سے اس کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہیں، پریشر کوئی نہیں ہے، یہ سب بولتے ہیں. دیکھیں میں واحد آدمی ہوں جو بال ٹھاکرے سے جا کے ملا ہوں، مجھے گھر پہ بلایا. آج راج ٹھاکرے کو بھی میں کہتا ہوں کہ راج ٹھاکرے کو بہت اچھی طرح میرے ساتھ ملاقات ہوئی، گھر میں گئے، بلایا، کھانا کھایا، دونوں نے نا مل کے نا پریس کانفرنس کی. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بول دیتے ہیں مگر آپ جائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ان سے آج تک. بہت بہت شکریہ جاوید میاندہ صاحب، آپ نے اس کے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک ناظرین آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.